Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 9 of the novel उम्मीद वफा by Zinia Sharjeel. So let's start it. बाहर से आती गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। नोफ इब्राहिम के वापस आने का गुमान कर रही थी, जबकि हॉल में रोहेल को देखकर नोफ का सारा खून खुश्क होने लगा। अब न जाने कौन सा तूफान बरपा होना था। मैंने तुम्हें शराफत से अपना मौक़िफ़ समझाना चाहा था, लेकिन शायद तुमने ये समझ लिया मैं खाली खुली बातें बना रहा हूँ। अगर तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ नहीं चली तो ना सिर्फ तुम्हारी असलियत इब्राहिम समेत उसके घर वालों को बताऊंगा, बल्कि रूबी को भी तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बताओ, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो कि नहीं? बाहर गुलाब खान से मुझे मालूम हो चुका है इब्राहिम इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। तुम बाद में इब्राहिम से कोई भी बहाना बना सकती हो, सिर्फ चंद घंटे बाद मेरा ड्राइवर तुम्हें यहाँ वापस छोड़ देगा। रोहेल नोफ को देखता हुआ बोला। गुलाब खान ने शायद रोहेल को अंदर भी इसीलिए आने दिया था कि वो इब्राहिम का दोस्त था। वो तो शुक्र था कि नाज़नीन और बेला इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं थी, मगर नोफ रोहेल की बात सुनकर अच्छी खासी परेशान हो चुकी थी। आपको खुदा का वास्ता है मेरा घर बर्बाद ना करें, आपके इस अमल से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बोलने के साथ ही नोफ की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। साथ ही उसने रोहेल के सामने अपने हाथ भी जोड़ दिए, जिन्हें देखकर रोहेल उस पर तरस खाने की बजाय नोफ के पास आकर उसका हाथ पकड़ता हुआ उसे बाहर ले जाने लगा। वो शोर मचाकर या चीखों पुकार करके आखिर किसको बुलाती? नोफ आंखों में आंसू लिए रोहेल के साथ घिसटती चली जा रही थी, उससे मिन्नतें करने लगी। रोहेल उसे बाहर लाकर गाड़ी में बिठाने ही वाला था, तभी मेन गेट से इब्राहिम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई, जिसे देखकर रोहेल ने नोफ का हाथ छोड़ा। वहीं नोफ खुदा का शुक्र अदा करने लगी। हीरा गाड़ी से उतरकर इब्राहिम को अपनी तरफ आता देखकर और उसके साथ मौजूद अपनी बीवी को देखकर रोहेल एक पल के लिए सन्नाटे में आ गया। उसका सकता इब्राहिम के हाथ के पड़ने वाले ज़ोरदार तमाचे ने तोड़ा। कहाँ ले जा रहे थे तुम मेरी बीवी को? हिम्मत भी कैसे की तुमने इसका हाथ पकड़ने की? क्या समझा हुआ है तुमने इसको? ये कोई बिकाऊ माल नहीं है, इब्राहिम अब्बाद की इज्जत है। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हारी इस घटिया हरकत पर अभी और इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम इसी वक्त मेरे घर से दफ़ा हो जाओ और आइंदा कभी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। इब्राहिम गुस्से में रोहेल का पकड़ा हुआ गिरेबान झटकता हुआ बोला। नोफ भीगी हुई आंखों से इब्राहिम को देख रही थी, जबकि सुर्ख गाल के साथ रोहेल इब्राहिम की जगह हीरा को देख रहा था, जो अपनी आंखों में बेएतबारी लिए अफसोस भरी नज़रों से रोहेल को ही देख रही थी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो इब्राहिम, और जिसे तुम अपनी इज्जत बोल रहे हो ना, इसके बारे में तुम जानते हैं क्या हो? मालूम है क्या औकात है इस लड़की की? रोहेल जान चुका था कि अब हीरा को अपना यकीन दिलाना उसके लिए कितना दुश्वार हो जाएगा। अपना खुद का घर उजड़ता देखकर वो नोफ की असलियत इब्राहिम पर खोलने लगा, मगर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इब्राहिम एक बार फिर रोहेल का गिरेबान पकड़ता हुआ बोला। खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी ज़बान से मेरी बीवी का अगली बार नाम भी लिया तो दोस्ती तो क्या, मैं सारी इंसानियत को एक तरफ रख कर यहीं इसी जगह पर तुम्हारी कब्र बना डालूँगा। और इसकी औकात ये है कि ये इब्राहिम इबाद की बीवी है, और तुम्हारी औकात मैं तुम्हारी बीवी को सबूत के साथ बता चुका हूँ। अब निकल जाओ मेरे घर से। इब्राहिम रोहेल को गिरेबान से पकड़कर गेट की तरफ धक्का देता हुआ बोला। वो हीरा को अपने मोबाइल में मौजूद वॉइस रिकॉर्डिंग पहले ही सुना चुका था। इब्राहिम नोफ की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़ता हुआ उसे अंदर ले गया। हीरा, मेरी बात सुनो, ये इब्राहिम की बीवी बहुत चालाक लड़की है। उसने इब्राहिम जैसे चालाक इंसान को उल्लू बनाकर उससे शादी की है, और साथ में मुझे भी फंसा कर ब्लैकमेल करना चाह रही थी। तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे और बच्चों से कितना प्यार करता हूँ। रोहेल हीरा के करीब आता हुआ उसके सामने कहानी बनाकर बोला, जिस पर हीरा ने रोहेल के दूसरे गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और गेट से बाहर निकल गई। ये अच्छा हुआ था कि आज सुबह ही उसकी मामून से कॉल पर बात हो गई थी, और दूसरी बात जो अच्छी हुई थी वो ये कि मामून थोड़ी देर पहले ही उसके पास से होकर गया था और गुल को देखकर अजलान को रिश्ते के लिए ओके कर चुका था। दरअसल मामून की वाइफ, जो 9 माह पहले एक सेहतमंद बेटे को पैदा करके डिलीवरी के दौरान मर चुकी थी, उस छोटे बच्चे की परवरिश और देखभाल मामून की ज़ईफ़ वालदा
کہ بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ خود بھی بیمار رہتی تھیں۔ اپنے مسئلے کو لے کر پریشان ہوتے ہوئے مامون یہ بات 2 ماہ پہلے اذلان سے شیئر کر چکا تھا کہ اسے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو اس کے گھر کو اور اس کے بچے کو سنبھال لے۔ تب اس نے مامون کو گل کے بارے میں بتایا اور آج رات مامون کو اپنے گھر ڈنر پر بلا لیا۔ مامون شریف النفس اور ہر لحاظ سے گل کے لیے مناسب تھا، اب صرف اس کو گل کو اس رشتے کے لیے راضی کرنا تھا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھ کر وہ اپنے بیڈ روم میں آ کر بیلا کو کال ملانے لگا، یہ سوچتے ہوئے کہ بیلا اس کی کال کا ویٹ پچھلے 2 گھنٹے سے کر رہی ہوگی۔ کیا تم مصروف ہو اس وقت؟ گل اذلان کے کمرے میں آتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ مصروف تو نہیں تھا، مگر بیلا سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ خیر تم بتاؤ، کوئی کام تھا تمہیں؟ اذلان موبائل کو پاکٹ میں رکھتا ہوا گل سے پوچھنے لگا۔ مجھے بھی کوئی خاص کام نہیں تھا، بس میں چاہ رہی تھی تم سے اس وقت بات کروں، مگر تمہاری بیوی سے بات کرنا ضروری ہے، تم اسے ٹائم دو۔ گل اذلان سے بولتی ہوئی اس کے کمرے سے جانے لگی۔ گل رکو، یہاں بیٹھ جاؤ، بیلا سے میں بات کر لوں گا، تم کرو تمہیں جو بھی بات کرنی ہے۔ اذلان کچھ سوچتا ہوا گل سے بولا تو گل اذلان کی بات مان کے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گئی اور اذلان کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، کیا وہ تمہیں بہت اچھی لگتی ہے اذلان؟ اذلان گل کی بات سن کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ گل کی آنکھوں میں نمی بھرنے لگی۔ گل میری بات سنو، اذلان اس کو سنجیدہ دیکھ کر بولا تو وہ اذلان کی بات کاٹتی ہوئی بولی، میں نے تم سے بہت پہلے یہ کہا تھا نا اذلان کہ بات اگر دل لگی تک ہے تو ٹھیک ہے، مگر اس کو اپنے دل سے مت لگانا۔ لیکن تم نے وہی کیا، اس سے سچ میں اپنا دل لگا لیا۔ تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ اس سے نکاح کرتے وقت ایک بار بھی میرے متعلق نہیں سوچا تم نے؟ گل اذلان کے سامنے روتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ اسٹاپ اٹ گل، تم یوں میرے سامنے رو کر مجھ سے شکوہ کر کے مجھ پر یہ ظاہر نہیں کر سکتی کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جو میرے دل میں فیلنگز تھیں تم ان سے لا علم نہیں تھی۔ میں نے کب تم پر یہ ظاہر کیا کہ میں ہمارے بچپن کے رشتے پر خوش ہوں، یا پھر میں نے کب تمہیں مستقبل کے سہانے خواب دکھائے؟ ان ساری باتوں کا بلیم تم مجھے نہیں دے سکتی ہو۔ اذلان گل کے رونے پر سخت لہجے میں 2 ٹوک انداز میں اس سے بولا تو وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہوئی صوفے سے اٹھ کر چلتی ہوئی اذلان کے پاس آئی۔ مانا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کبھی کوئی فیلنگز نہیں رہیں، لیکن تم میری فیلنگز سے تو انجان نہیں تھے نا؟ اس کو اپنی زندگی میں شامل کرتے وقت کیا ایک بار بھی تمہیں میری یاد نہیں آئی؟ اذلان سے پوچھتے ہوئے گل کی آنکھوں سے ایک مرتبہ پھر آنسو چھلکنے لگے۔ نہیں گل، بیلا کو اپنی زندگی میں شامل کرتے وقت تو کیا مجھے ان 10 سالوں میں بھی کبھی بھی تمہاری یاد نہیں آئی؟ اور تمہاری خود کی بھی بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ اور نکال پھینکو مجھے اپنے دل سے۔ اذلان اس کے سامنے کھڑا سخت لہجے میں بے حسی کی انتہا کرتا ہوا گل سے بولا۔ اس وقت ایسا کرنا ضروری بھی تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت نرمی سے گل کو سمجھاتا تو شاید گل اس کی بات کبھی نہ سمجھ پاتی۔ نہیں بھول سکتی نا اذلان؟ اتنا آسان نہیں ہوتا بچپن کی محبت کو ایک دم سے بھول جانا، دل سے نکال پھینکنا۔ گل اپنے آنسو صاف کر کے نفی میں سر ہلا کر بولی۔ ایسے تو پھر تمہارے لیے زندگی بہت مشکل ہو جائے گی گل، کیونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں، نہ ہی کبھی کر سکتا ہوں۔ اذلان گل کو باور کرواتا ہوا بولا۔ تم میرے لیے آسانیاں پیدا کر دو نا اذلان، تم کچھ نہیں کرو، بس مجھے اپنا نام دے دو، مجھے اپنا لو، بے شک محبت بھی نہ کرو مجھ سے، وہ تو میں تمہیں کرتی ہوں۔ تم اس فتنہ نما لڑکی کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں اس سے زیادہ پیار دوں گی، بہت خوش رکھوں گی تمہیں، میرا یقین کرو۔ گل کی بات سن کر اذلان غصے میں اس کو دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اذلان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتی، اذلان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں گل، یہ سب بکواس کرتے ہوئے۔ مجھے یہ سوچنے پر مجبور مت کرو کہ میں نے تمہاری مدد کر کے غلطی کی ہے۔ مامون ایک اچھا اور شریف لڑکا ہے، پرسوں اس سے تمہارا سادگی سے نکاح ہے، یہیں اسی گھر پر۔ اگر تم اس نکاح کے لیے راضی نہیں ہوتی اور عدنان تم کو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں تمہیں یہاں اپنے ساتھ زیادہ دنوں تک رکھ سکتا ہوں۔ اب تم اچھی طرح سوچ لو، جو تمہیں اپنے لیے بہتر لگے وہ تم مجھے صبح تک بتا دینا۔ اذلان گل کو بولتا ہوا اپنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے یمنا، ایسے کب تک روتی رہو گی؟ بس چپ کر جاؤ، وہ اب کبھی بھی تمہیں دوبارہ پریشان نہیں کرے گا، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی روح بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کمرے میں آنے کے بعد کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی نوف مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تب افراہیم نوف کو شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا نرمی سے بولا،
मैं यमुना नहीं हूँ इफ्राहिम। आंसुओं से तर चेहरे के साथ वो इफ्राहिम को देखती हुई बोली। अब उस पर मज़ीद हिम्मत नहीं थी इफ्राहिम से अपना असल छुपाने की। मालूम है मुझे तुम यमुना नहीं हो बल्कि इफ्राहिम की ज़िंदगी हो। इफ्राहिम मुस्कुराकर उसके आंसू साफ करता हुआ बोला। उसने नौफ को अपने हसार में लेना चाहा तो नौफ ने बुरी तरह उसके दोनों हाथ झटक दिए, जिस पर इफ्राहिम हैरत से उसे देखने लगा। आखिर क्यों नहीं पहचानते आप मुझे? 10 सालों में कोई इतना नहीं बदल सकता कि उसका चेहरा तक याद न रखा जा सके, या फिर ये कि मेरी ज़ात इस काबिल ही नहीं थी कि आप उसको अपनी याददाश्त में महफूज रख पाते। नौफ रोती हुई इफ्राहिम को देख कर बोली, ये कौन सा अंदाज़ है बात करने का, और इन सब बातों का मतलब क्या है आखिर? इफ्राहिम उसकी बातों पर उलझता हुआ नौफ को गौर से देखकर पूछने लगा, मेरी बातें भी तो समझ में नहीं आ रही हैं आपको इफ्राहिम? नौफ अफसोस से इफ्राहिम को देखती हुई बोली, यमुना पहेलियाँ मत बुझाओ, साफ साफ बोलो जो बोलना चाहती हो। इफ्राहिम डांटता हुआ उसे देखकर बोला, क्योंकि उसका ये रवैया इफ्राहिम की समझ से बालातर था। यमुना नाम नहीं है मेरा, नौफ हूँ मैं, पर अफसोस आपको तो मेरा असल नाम तक मालूम नहीं होगा। कय्यूम का नाम तो याद होगा ना आपको, वही कय्यूम जो 10 साल पहले आपके बाबा के पास ड्राइवरी के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, उनकी बेटी हूँ मैं। नौफ बिना हिचकिचाए इफ्राहिम के सामने बोली, जबकि कहीं ना कहीं अब उसको अपने अंजाम का भी अंदाज़ा था। नौफ के इंकशाफ पर इफ्राहिम ने सख्ती से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो शॉक्ड सी कैफियत में नौफ को देखकर चीखा। बकवास नहीं कर रही हूँ, ये हकीकत है। मैं वही लड़की हूँ जिस पर आप हुक्म चलाते थे, जिससे आप अपने सारे काम करवाकर खुश होते थे, जिसकी इज्जत एक बार आपने उसी के कज़न से बचाई थी। वही लड़की जिसका चेहरा गुस्से में आकर आपने तमाचों से सुर्ख कर दिया था। वही लड़की जिसके भाई ने आपकी बहन के साथ। इससे पहले कि नौफ की बात मुकम्मल होती, इफ्राहिम का हाथ फिज़ा में बुलंद हुआ, जिससे नौफ की ज़बान को भी एकदम ब्रेक लगी। खबरदार खबरदार को ज़्यादा ही क्या सीरियस हो रहा। खबरदार, जो एक भी लफ्ज़ तुम्हारी ज़बान से निकला तो। इब्राहिम के चेहरे के तासुरात एकदम इतने सख्त और पथरीले हो गए कि नौफ बिना कुछ बोले उसके सामने रोने लगी। इब्राहिम गुस्से में आंसू बहाती हुई अपनी बीवी को देखने लगा। एकदम उसे 10 साल पहले वाली एक दब्बो सी लड़की याद आई, जो हर वक्त उसके सामने उसी के हुक्म के मुताबिक अपना सर झुकाए रखती थी, जिसकी आवाज़ मुश्किल से ही इब्राहिम के सामने निकल पाती थी, जिसका हशर बुरी तरह बिगाड़ने के बाद इब्राहिम ने उसके आंसुओं को देखकर उसे बख्श दिया था और अपने आप को भी उस गुनाह से बचा लिया था, जिसके बाद वो ज़िंदगी में कभी खुद से नज़रें न मिला पाता। तुम्हारी आज भी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो सको, निकलो मेरे कमरे से। इब्राहिम एकदम होश में आकर गुस्से में नौफ पर चिल्लाया। आप मेरी हैसियत थोड़ी देर पहले रोहेल के सामने खुद बता चुके हैं, बीवी हूँ मैं आपकी। नौफ इब्राहिम को गुस्से में देखने के बावजूद एकदम बोली, जिस पर इब्राहिम उसको गुस्से में बाजू से पकड़ता हुआ अपने कमरे से बाहर निकालने लगा। इब्राहिम, नहीं प्लीज़ मेरी बात सुने प्लीज़। वो गुस्से से पागल होने वाला था। नौफ इल्तिजा करती हुई इब्राहिम से बोली, मगर वो नौफ को अपने कमरे से बाहर निकालकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। शदीद गुस्से की वजह से वो रात में मुश्किल से ही नींद ले पाया था। उसे रह रह कर कल रात वाली नौफ की बातें याद आ रही थी, जो वो इब्राहिम के सामने बोल रही थी। कभी उसको गुजरे हुए 10 साल पहले के लम्हात याद आते, जब वो उस दब्बो सी लड़की को अपने सामने ज़बान खोलने की भी इजाज़त नहीं देता था। फिर उसे अपने पागलपन पर गुस्सा आने लगता, कैसे वो उसी लड़की को अपनी बीवी बनाकर उस पर फ़िदा हुए जा रहा था। वो दब्बो सी लड़की दिल ही दिल में उस पर कितना हंसती होगी। कैसे वो उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका था कि उसे उसको अपने हाथों से खाना खिला रहा था और शूज़ पहना रहा था। ये सारी बात याद करके इब्राहिम को नए सिरे से गुस्सा आने लगा, मगर ये गुस्सा उसे नौफ से ज़्यादा खुद पर आया था। दूसरा, उसके दोस्त उसको तेज़ और चालाक इंसान समझते थे, लेकिन वो एक छोटी सी लड़की के हाथों कैसे बेवकूफ़ बन गया था। अपनी अकल के साथ अपनी यादाश्त पर मातम करता हुआ वो हैरत ज़दा भी था। आखिर कैसे वो उस लड़की को पहचान नहीं पाया था। लेकिन 10 साल पहले उसका नौफ से टकराव हुई कितनी बार हुआ था? मुश्किल से 3 या 4 बार। वो अपने आप को दिल ही दिल में बेकसूर भी मानने लगा। कल रात उस पर गुस्से और शौक के मिले जुले असरात इस कदर गालिब हो चुके थे, अगर
وہ نوف کو اپنی نظروں کے سامنے سے ہٹاتا نہیں تو نہ جانے نوف کے ساتھ غصے میں وہ کیا کیا کر بیٹھتا۔ لیکن اس وقت اس کے کمرے میں غیر موجودگی بھی ابراہیم کو غصہ دلا رہی تھی، اسی لیے اپنے کمرے سے نکل کر وہ نوف کے بیڈ روم میں جانے لگا، مگر سبز رنگ کا لہراتا ہوا آنچل اسے کچن کے دروازے کے پاس نظر آیا تو وہ اپنے ماتھے کے بل درست کرتا ہوا کچن میں چلا آیا، جہاں نوری کے ساتھ وہ بھی موجود تھی، جو ابراہیم کو دیکھ کر اپنی نگاہیں اور سر دونوں جھکا گئی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر ابراہیم کے ماتھے پر دوبارہ بل نمودار ہوئے۔ کمرے میں آ کر وارڈروب سے میرے کپڑے نکالو، ابراہیم نوف کو حکم دیتا ہوا واپس کمرے میں چلا آیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب ابراہیم نے اپنے کمرے میں نوف کی بجائے نوری کو آتا ہوا دیکھا تو اس کا پارا ایک دم ہائی ہونے لگا۔ نوف کہاں ہے؟ ابراہیم غصے میں نوری سے پوچھنے لگا۔ نوف؟ مگر صاحب جی وہ کون ہے جی؟ نوری الجھتی ہوئی ابراہیم سے پوچھنے لگی، جس پر اب ابراہیم کو نوری پر بھی غصہ آنے لگا۔ دماغ خراب مت کرو میرا، جاؤ یہاں سے اور یمنا کو بیڈ روم میں بھیجو۔ ابراہیم آنکھیں دکھاتا ہوا نوری سے بولا تو وہ اسپات میں سر ہلا کر کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد نوف اس کے کمرے میں آئی تو ابراہیم غصے میں چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ نوری کو کیوں بھیجا تم نے اپنی جگہ میرے پاس؟ وہ آنکھیں دکھاتا ہوا سخت لہجے میں نوف کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ کچن میں اس وقت نوری اور میں دونوں ہی موجود تھے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ نے کس کو مخاطب کیا۔ نوف ابراہیم کو غصے میں دیکھ کر آہستہ آواز میں اسے بتانے لگی۔ لیکن یہ سچ بھی تھا، وہ نیچی نظریں کرنے کی وجہ سے جان نہیں پائی تھی کہ ابراہیم کس سے مخاطب ہوا ہے، کیونکہ کل رات وہ اسے اپنے کمرے سے نکال چکا تھا تو اس وقت یقیناً اس نے نوری کو بلایا ہوگا۔ اسی لیے نوف نے نوری سے کمرے میں جانے کو بولا۔ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ بیوی کون ہے میری، نوری یا تم؟ ابراہیم کے سخت لہجے میں بولنے پر نوف خاموشی سے ابراہیم کو دیکھنے لگی، یعنی وہ اس ڈرائیور کی بیٹی کو ابھی بھی اپنی بیوی تسلیم کرتا تھا، جبکہ ابراہیم اپنے بولے گئے جملے پر غور کرنے کے بعد لب بھینچ گیا۔ دیکھ کیا رہی ہو میری طرف، نظریں نیچی کرو اپنی۔ ابراہیم نوف کے دیکھنے پر اسے روبدار لہجے میں آنکھیں دکھاتا ہوا بولا، جس پر نوف کو محسوس ہوا جیسے وقت 10 سال پہلے پیچھے چلا گیا ہو۔ وہ افسوس سے بنا کچھ بولے ابھی بھی ابراہیم کو دیکھنے لگی، جبکہ اپنے حکم نہ ماننے پر ابراہیم کو نوف پر مزید غصہ آیا۔ وہ نوف کے مزید قریب آ کر اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا، بے وقوف لگ رہا ہوں میں تمہیں، جو میرا کہنا ماننے کی بجائے مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ آنکھیں نیچی کرو اپنی۔ ابراہیم غصے میں بولتا ہوا جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ کر پیچھے ہوا تو نوف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً اپنا سر جھکا لیا، مگر ابراہیم اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ چکا تھا، جنہیں دیکھ کر وہ مزید مشتعل ہونے لگا۔ فوراً صاف کرو اپنے آنسو، اگر تمہاری آنکھ سے آنسو نکل کر نیچے گرا نا تو میں تمہارا حشر برا کر دوں گا۔ بے وقوف نہیں ہوں میں جو تمہارے ان آنسوؤں کو دیکھ کر پگھل جاؤں گا۔ جاؤ جا کر وارڈروب سے کپڑے نکالو میرے۔ ابراہیم سخت لہجے میں اس کو حکم دیتا ہوا بولا۔ نوف سے سخت لہجے میں بات کرنے کے باوجود اس کے اندر کوئی اسی کا مذاق اڑا رہا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے آگے بے وقوف بن چکا تھا، وہ لڑکی جسے 10 سال پہلے وہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا تھا اور آج وہ اس کو اپنی بیوی بنا چکا تھا۔ جا کہاں رہی ہو، شوز نکالو میرے۔ ابراہیم کے کپڑے وارڈروب سے نکالنے کے بعد نوف کمرے سے نکلنے لگی، تبھی اسے دوبارہ ابراہیم کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ نوف خاموشی سے سر جھکائے بنا کچھ بولے ابراہیم کے شوز نکالنے لگی۔ آنسو نوف کی آنکھوں میں ابھی بھی موجود تھے، مگر اس نے انہیں اپنے گالوں پر آنے سے روکا ہوا تھا۔ جاؤ اپنا چہرہ دھو کر آؤ اور بالوں کو اچھی طرح برش کرو۔ آئندہ اگر تم مجھے جاہلوں والے حلیے میں نظر آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابراہیم کے شوز نکالنے کے بعد نوف سر جھکائے اپنے اگلے حکم کے لیے وہیں کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ ابراہیم اسے اتنی آسانی سے کمرے سے باہر نہیں جانے دے گا۔ تبھی ابراہیم کا حکم ملنے پر وہ واش روم میں منہ دھونے چلی گئی۔ اس کا حلیہ کیوں نہ جاہلوں جیسا ہوتا جب رات میں اس کا شوہر اس کو بنا کسی قصور پر کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، تب ابراہیم چلتا ہوا دوبارہ اس کے پاس آیا۔ نوف نے آئینے میں سے ابراہیم کا عکس دیکھا تو اپنی نگاہیں جھکا لی۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کام کے لیے تم اپنی جگہ نوری کو کمرے میں بھیج دو۔ یہ حرکت چند دنوں پہلے بھی تم کر چکی ہو۔ میرا ہر کام کرنا اور کہنا ماننا تم پر فرض ہے۔ آئندہ کبھی بھی میرے سامنے نظریں اٹھانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ جاؤ جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ
اور کمرے سے باہر مجھے تمہاری روتی بسورتی صورت نہ نظر آئے۔ باہر سب کے سامنے صرف اور صرف تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، اور اگر مما یا بیلا کے سامنے تم نے کچھ بھی بولا تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ابراہیم اس کو بولتا ہوا اپنا لباس تبدیل کرنے چلا گیا، جبکہ نوف کے دل نے شدت سے دعا کی کہیں سے بھی کیسے بھی اذلان اس کو ڈھونڈ لے، کیونکہ اب اس کو اپنا آنے والا وقت اور بھی برا نظر آ رہا تھا۔ وہ تمام کلاسز اٹینڈ کر کے ابھی فری ہوئی تھی تو اذلان کے نمبر پر کال ملانے لگی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، جبکہ بیلا خود بھی اچھی طرح جانتی تھی اس وقت وہ فری نہیں ہوتا اور نہ ہی گھر میں موجود ہوتا ہے۔ پھر بھی اسے اذلان پر افسوس ہونے لگا، کیونکہ اذلان نے کل رات اس کو موبائل پر کال نہیں کی تھی۔ بیلا اس کی کال کا بہت دیر تک انتظار کرتی رہی تھی۔ اچانک ہی دوسری طرف سے اچانک اس کی کال ریسیو کر لی گئی تو بیلا ایک دم سیدھی ہو کر لان میں بنی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو، مگر اذلان کی بجائے گل کی آواز اذلان کے موبائل پر سن کر اسے تعجب ہوا، یعنی اذلان اس وقت اپنے فلیٹ پر موجود تھا۔ اذلان کو موبائل دو، بیلا گل سے کوئی بھی فالتو بات کیے بغیر بولی۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کر سکتا، بزی ہے وہ۔ گل کا جواب بھی اسے سیدھا سیدھا موصول ہوا، جس پر بیلا کو غصہ آیا، مگر وہ اپنا غصہ ضبط کر گئی۔ بیلا کو حیرت اس بات پر ہو رہی تھی، کبھی اس نے اذلان کا موبائل اس طرح نہیں اٹھایا تھا جس طرح گل اس سے اذلان کے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ اسے میرا میسج دے دینا کہ میں یونیورسٹی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں، وہ یونی سے آ کر مجھے فوری طور پر پک کر لے۔ بیلا نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ گل کو باور کروائے کہ اذلان پر صرف اسی کا حق ہے، وہ تمہیں لینے نہیں آ سکتا کیونکہ تھوڑی دیر بعد اسے مجھے شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جانا ہے اور یہ کام تمہارے یہاں آنے سے زیادہ ضروری ہے۔ گل کی بات پر بیلا کو اچھے خاصے پتنگے لگ چکے تھے۔ اس نے بنا کچھ بولے رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ دوسری طرف گل طنزیہ مسکراتی ہوئی اذلان کا موبائل دوبارہ اسی جگہ پر رکھ چکی تھی جہاں سے اس نے موبائل اٹھایا تھا۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس وقت اذلان کا موبائل سائلنٹ موڈ پر تھا اور گل نے اس کا موبائل بلنک کرتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ گل خاموشی سے دوسرے کمرے میں جانے لگی، کیونکہ اب واش روم سے پانی گرنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لازمی اذلان شاور لے چکا تھا اور اب اپنے کمرے میں آنے والا ہوگا۔ بیلا چند منٹ اپنا موبائل پکڑے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کچھ سوچ کر ایک دم سے اٹھی۔ پارکنگ ایریا میں آ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ گھر جانے کی بجائے اذلان کے اپارٹمنٹ جانا چاہتی تھی تاکہ جان سکے کہ گل کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ وہاں پہنچ کر اذلان کا خالی فلیٹ اس کو منہ چڑھا رہا تھا، یعنی اذلان اور گل دونوں ہی اس وقت گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ آج تو تم نے بری طرح تھکا دیا ہے مجھے، بلکہ اچھا خاصا خوار بھی کیا ہے۔ ہر شاپ پر جانے کے بعد تم وہاں سے واپس باہر آنے کا نام ہی نہیں لیتی، حد ہوتی ہے گل۔ اس وقت بیلا اذلان کے بیڈ روم میں موجود تھی جب اسے لاؤنج سے اذلان کی آواز آئی، یعنی وہ اور گل واپس گھر آ چکے تھے پورے 3 گھنٹے گزارنے کے بعد۔ اوہو باگڑ بلے، تھک تو تم ایسے گئے ہو جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد ہی مر جاؤ گے، تھوڑا سانس لینے دو۔ ابھی تمہیں اسٹرانگ سی چائے بنا کر پلاتی ہوں تاکہ تمہاری ساری تھکن اتر جائے، پھر شرافت سے آج رات باہر کھانا کھلانے لے کر جانا مجھے۔ گل اذلان سے بولنے لگی، تبھی بیڈ روم سے باہر آتی ہوئی بیلا ان دونوں کو دیکھنے لگی جن کے ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگز موجود تھے۔ تم کب آئیں؟ مجھے انفارم تو کر دیا ہوتا اپنے آنے کا۔ اذلان بیلا کو دیکھ کر ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز صوفے پر رکھتا ہوا بیلا کے پاس آ کر بولا، میرے انفارم کرنے سے کیا ہوتا؟ کیا تم اپنا اور اس کا بنایا ہوا پروگرام کینسل کر دیتے میرے لیے؟ اور ویسے بھی تمہارے پاس وقت ہی کہاں ہے مجھے کال کرنے کا یا میری کال ریسیو کرنے کا؟ بیلا طنزیہ لہجہ اختیار کرتی ہوئی اذلان کو دیکھ کر بولی تو اذلان بیلا کو دیکھنے کے بعد مڑ کر گل کو دیکھنے لگا، جو ابھی تک شاپنگ بیگز ہاتھ میں پکڑی ان دونوں سے انجان بنی کھڑی تھی۔ آج میرا جلدی گھر آنا ہو گیا تو گل کو شاپنگ کروانے کے لیے لے گیا تھا۔ دراصل کل شام کو گل کا اذلان بیلا کا طنزیہ لہجہ نظر انداز کر کے اسے بتانے لگا تو بیلا اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، مجھے گل نامہ سننے میں رتی برابر بھی انٹرسٹ نہیں ہے، تم اپنی گل کے ساتھ باہر جا کر ڈنر انجوائے کرو۔ بیلا بدتمیزی سے بولتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، تبھی اذلان نے بیلا کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اذلان پیشانی پر سلوٹیں لائے بیلا سے پوچھنے لگا، جبکہ گل بالکل خاموش کھڑی اب ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
مجھے تو اس وقت تم سے بات ہی نہیں کرنی. تم گل کے ہاتھ کی بنی ہوئی اسٹرانگ سی چائے پیو اور اپنی تھکن اتارو. بیلا اذلان کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی، جس پر اذلان کو غصے کے باوجود بیلا کے غصے پر ہنسی آنے لگی. طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اذلان اپنی مسکراہٹ چھپائے بیلا کو مصنوعی گھوڑی سے نوازتا ہوا پوچھنے لگا، جو ٹکا ٹکا کر اس پر طنز کر رہی تھی، مگر بیلا اس کی گھوڑنے کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے جانے لگی. ارے بیلا، جانے سے پہلے وہ ڈریس تو دیکھتی جاؤ جو اذلان نے مجھے اپنی پسند سے دلایا ہے. بیلا کو جاتا ہوا دیکھ کر گل ایک دم بولی، جس پر اذلان گل کو بری طرح گھورنے لگا، کیونکہ گل بھی بیلا کی جالسی دیکھ کر اپنی عادت کے مطابق اسے تپا رہی تھی، جبکہ بیلا گل کی بات پر زہر بھری نظر اس پر ڈالتی ہوئی فلیٹ سے باہر نکل گئی. صحیح نہیں کہتی میں؟ یہ لڑکی کم فتنہ زیادہ لگتی ہے. ابھی بھی میرے بارے میں سوچ لو، پورا دن موجود ہے تمہارے پاس. گل اذلان کو بیلا کے پیچھے جاتا ہوا دیکھ کر بولی. شٹ اپ گل. اذلان گل کو بولتا ہوا بیلا کے پیچھے بھاگا. کیا فضول قسم کی باتیں کر رہی تھی بیلا تم اس کے سامنے؟ کسی تھرڈ پرسن کے سامنے ایسے بات کی جاتی ہے؟ بیلا فلیٹ کی بجائے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اذلان بیلا کے پیچھے آتا ہوا بولا، وہ تھرڈ پرسن کہاں ہے اذلان؟ اسے تو تم نے اپنے گھر پر جگہ دی ہوئی ہے. اسے گھمانے پھرانے، سیر سپاٹے کرانے، اس کے ہاتھ کی چائے پینے میں تم کس قدر مصروف ہو. تھرڈ پرسن تو اب میں خود کو فیل کر رہی ہوں. بیلا بغیر رکے سیڑھیاں اترتی ہوئی اپنے پیچھے آتے اذلان سے بولی، پورا نہیں ہوا تمہارا ابھی تک؟ اور کتنے طنز کرنا باقی رہ گئے ہیں؟ سارے ابھی کر ڈالو تاکہ پھر میں آرام سے تمہیں اپنی بات بتا سکوں. اذلان بیلا کے پیچھے آتا ہوا سنجیدگی سے بولا تو وہ سیڑھیاں اترتی ہوئی بلاک سے باہر نکلنے لگی. مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ کل تم کس ٹائم مما اور بھائی سے ہمارے متعلق بات کرنے آ رہے ہو؟ بیلا اب رک کر اذلان سے دو ٹوک لہجے میں پوچھنے لگی. کل نہیں، پرسوں آؤں گا میں افراہیم اور آنٹی سے بات کرنے کے لیے، کیونکہ کل گل کا میرے دوست مامون کے ساتھ نکاح ہے. اذلان بیلا کو دیکھتا ہوا تحمل سے بتانے لگا تو وہ خاموشی سے اذلان کو دیکھنے لگی. چہرے پر غصے کے تاثرات یکدم کہیں غائب ہو گئے اور ساتھ ہی اذلان کی بات سن کر اندر تک اسے اطمینان اترتا محسوس ہوا. پہلے نہیں بتا سکتے تھے یہ بات؟ بیلا اذلان کو دیکھ کر شکوہ کرتی ہوئی بولی. تم بولنے کا موقع ہی کہاں دے رہی تھی؟ بس لڑاکا بیویوں کی طرح شروع ہو گئی تھی اور اب میرا شروع ہونے کا دل چاہ رہا ہے. اذلان گھورتا ہوا بیلا سے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خود اس کے قریب آیا. کیا کر رہے ہو؟ بیلا اذلان کا ری ایکشن دیکھ کر چاروں طرف دیکھتی ہوئی اذلان سے حیرت زدہ سی بولی. تمہیں نہیں پتا؟ اذلان بیلا کو نروس دیکھ کر تھوڑا اور اس کے قریب آتا ہوا پوچھنے لگا. وہیں پیچھے سے ان دونوں کے کانوں میں نسوانی آواز ٹکرائی. یہ سب شروع کے چونچلے بازی ہے. چند سالوں بعد شوہر کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور بیوی کا منہ مغرب کی طرف. اذلان اور بیلا دونوں ہی ان خاتون کو دیکھنے لگے جو ان دونوں کو گھورتی ہوئی بولی تھی. وہ دونوں ہی اس خاتون کو پہچان چکے تھے جو پرسوں اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو گھور رہی تھی جب اذلان اور بیلا اپنی بالکنی میں بہت قریب کھڑے تھے. بیلا فوراً وہاں سے چلی گئی کیونکہ اس نے دور سے ہی اپنی گاڑی کو آتا ہوا دیکھ لیا تھا، جبکہ اذلان ان محترمہ کو اپنی طرف گھورتا ہوا دیکھ کر سر کھجاتا ہوا واپس فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا اپنے فلیٹ میں آ گیا. آج یونیورسٹی سے کافی دیر سے آنا ہوا. کہاں پر موجود تھی تم یونی کے بعد؟ رات کے کھانے میں ٹیبل پر افراہیم بیلا کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا تو بیلا پلیٹ سے سر اٹھا کر افراہیم کو دیکھنے لگی. نازنین کھانا شروع کر چکی تھی جبکہ نوف میٹھے سے بھرا ہوا باؤل ٹیبل پر رکھ رہی تھی. بھائی، مجھے اپنی یونیورسٹی کی دوست سے فزکس کے نوٹس لینے تھے، اسی وجہ سے ڈرائیور کے ساتھ اس کی طرف چلی گئی تھی. بیلا تھوڑا سا جھجک کر افراہیم کو بتانے لگی کیونکہ افراہیم کے پوچھنے کا انداز بالکل سنجیدہ تھا، بلکہ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی وہ بیلا کو اس طرح سنجیدہ لگا تھا اور تھوڑا ڈسٹرب بھی. یہ کون سی نئی دوست بن گئی ہے تمہاری جس کے گھر تمہارا اچانک آنا جانا شروع ہو گیا ہے؟ کیا اس کے پیرنٹس پرمیشن نہیں دیتے اسے یہاں تمہارے پاس آنے کی؟ افراہیم بیلا کو دیکھتا ہوا ابھی بھی سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا. اس کے انداز پر بیلا کے ساتھ ساتھ نازنین بھی افراہیم کو دیکھنے لگی جبکہ نوف فریج سے سیلڈ نکال رہی تھی. ایسی بات نہیں ہے بھائی، اس نے کہا ہے کہ وہ 1-2 دن میں یہاں پر چکر لگائے گی. اب کی بار بولتے ہوئے بیلا کو گھبراہٹ ہوئی اور اس نے فوراً سے پلیٹ میں سر جھکا لیا تاکہ افراہیم اس سے مزید کوئی دوسرا سوال نہ کرے. بیٹا، تم کیوں نہیں بیٹھ رہی ہو؟ سب کھانا شروع کر چکے ہیں، تم بھی بیٹھ کر سب کے ساتھ کھانا کھاؤ، ٹھیک ہے؟
नाज़नीन नौफ को देखती हुई उसकी तरफ मतवज्जा होकर बोली तो इब्राहिम भी उसी को देखने लगा, जो टेबल पर चीज़ें रखने में काफ़ी देर से मगन थी। आंटी, मैं थोड़ी देर बाद खाना खा लूँगी। नौफ आहिस्ता आवाज़ में जैसे ही बोली वैसे ही इब्राहिम नौफ से बोला, जब मम्मा तुम्हें खाना खाने के लिए बैठने का बोल रही हैं तो नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बैठ जाओ और फ़ौरन डिनर करो। इब्राहिम के बोलने पर नौफ ने नज़रें उठाकर इब्राहिम की आंखों में देखा जहाँ उसके लिए हुक्म था। वो नज़र झुकाकर बिना कुछ बोले खामोशी से इब्राहिम के बराबर में बैठ गई। अफ़ी, अगर उसका खाने का मूड नहीं हो रहा तो इसमें नखरे दिखाने वाली क्या बात है? सब बैठे हुए थे तो मैंने इस ख्याल से बोला था, उसे भूख लगेगी तो वो बाद में खाना खा लेगी। नाज़नीन को इब्राहिम के बात करने का अंदाज़ अजीब सा लगा था। तभी वो इब्राहिम से बोली, जबकि बेला एक नज़र दोबारा इब्राहिम पर डालकर फिर अपनी प्लेट की तरफ झुक गई। इससे पहले इब्राहिम कुछ बोलता नौफ जल्दी से नाज़नीन से बोली, नहीं आंटी, मैं सबके साथ ही खाना खा लेती हूँ। नौफ अपनी तरफ प्लेट खिसका कर उसमें चावल निकालने लगी, कहीं बेडरूम में जाने के बाद उसे नखरे दिखाने पर इब्राहिम बातें ही ना सुनाने लग जाए। पानी दो मुझे। अभी पहला नवाला नौफ के मुंह में गया ही था, उसे इब्राहिम की आवाज़ सुनाई दी, जबकि पानी से भरा हुआ जग बेला के करीब रखा हुआ था, मगर वो नौफ की तरफ देखकर बोल रहा था। बेला जग की तरफ हाथ बढ़ाने लगी, वैसे ही इब्राहिम बोला, तुम अपने खाने पर ध्यान दो बेला। इब्राहिम की बात पर बेला ने अपने हाथ पीछे कर लिए तो नौफ कुर्सी से उठकर दूसरी जानिब आती हुई इब्राहिम के लिए पानी निकालने लगी। नाज़नीन खामोशी से इब्राहिम का रवैया देखने लगी। न जाने उस वक्त नौफ की किस्मत ख़राब थी या उसके मुकद्दर में क्या लिखा था। नौफ को समझ में नहीं आया कैसे इब्राहिम को पानी का ग्लास थमाते हुए ग्लास से पानी इब्राहिम के कपड़ों पर छलक पड़ा। क्या किया है तुमने? दिमाग कहाँ गायब है तुम्हारा? नौफ के सॉरी बोलने से पहले ही इब्राहिम नौफ को डांटता हुआ बोला। नाज़नीन और बेला एक बार फिर खाना छोड़कर उन दोनों को देखने लगी। अफ़ी, ये कौन सा तरीका है बेटा बात करने का? जानबूझकर गिराया है क्या इसने तुम्हारे ऊपर पानी? आखिर हो क्या गया है आज तुम्हें? वो बीवी है तुम्हारी? नाज़नीन नौफ का उतरा हुआ चेहरा देखकर इब्राहिम को टोकती हुई बोली, बीवी है तो क्या करूं? हर वक्त बस हंसी मजाक में लगा रहूं इसके साथ? देख नहीं रही हैं आप, पूरे कपड़े गीले कर दिए हैं इसने मेरे। एक तो पहले ही दूसरी परेशानियां कम नहीं हैं, ऊपर से इसको तमीज़ सिखाता रहूं। इब्राहिम मज़ीद बिगड़ता हुआ बोला, जिस पर नौफ का सर शर्मिंदगी से मज़ीद झुक गया, मगर उसने अपनी आंखों से आंसू बाहर नहीं आने दिए, वरना इब्राहिम से कोई बैद नहीं थी। वो सबके सामने ही उसके रोने पर उसे मज़ीद डांटता। बेटा, उसको तमीज़ सिखाने से बेहतर यही है कि पहले तुम खुद तमीज़ सीखो कि बीवी से कैसे बात की जाती है, और अपनी दूसरी उलझनों को अपने तक ही महदूद रखा करो। एक ज़रा सा पानी गिरने पर तुमने पूरा घर सर पर उठा लिया है, ये कोई अच्छी बात है? नूरी, यहाँ आकर मेरा और जुम्ना का खाना मेरे कमरे में लेकर आओ। नाज़नीन इब्राहिम को तमीज़ सिखाने के साथ साथ नूरी से भी मुखातिब हुई और अपने कमरे में चली गई, जबकि इब्राहिम खा जाने वाली नज़रों से नौफ को देखने लगा। भाभी, मम्मा आपका वेट कर रही होंगी, उनके कमरे में जाकर आप खाना खा लें। बेला इब्राहिम के सख्त तासुरात देखकर नौफ से जल्दी से बोली ताकि वो यहाँ से नाज़नीन के कमरे में चली जाए। कौन बात कर रहा है? रात में इब्राहिम अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, तभी उसके मोबाइल पर कॉल आई। वहीं नौफ के कदम बेडरूम में दाखिल होने से पहले ही थम गए। पहचाना नहीं मुझे? इतनी जल्दी भूल गए? मैंने तो तुम्हारा नंबर अपने मोबाइल में अभी तक सेव कर रखा है। ताशफा की बात सुनकर इब्राहिम इस्तेहज़ाया हंसा। याददाश्त के मामले में काफ़ी कुंद ज़हन साबित हुआ हूँ, मगर मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। कहो, कैसे याद किया तुमने मुझे ताशफा? इब्राहिम की बात पर कमरे से बाहर खड़ी नौफ के दिल पर ताशफा का नाम सुनकर घूंसा सा पड़ा। मैं ऐसी चीज़ हूँ भी नहीं जो मुझे आसानी से भुला दिया जाए, मगर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहली बार में मेरी आवाज़ से नहीं पहचान पाओगे। ताशफा मगरूर सा अंदाज़ अपनाए इब्राहिम से शिकवा करने लगी। वो इसलिए ताशफा क्योंकि मैं तुम्हारा नंबर अपने मोबाइल की फ़ोन बुक से डिलीट कर चुका हूँ, और वैसे भी हमारी आखिरी मुलाकात के बाद तो तुम्हें मुझसे उम्मीदें और अपनी सारी खुशफहमियाँ ख़त्म कर लेनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर बता देता हूँ, जो औरत एक बार किसी मर्द की नज़रों से गिर जाए वो कभी उस मर्द के दिल तक रसाई नहीं हासिल कर सकती। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, ये मेरा तुम्हें दोस्ताना मशवरा है। इब्राहिम के बोले गए लफ्ज़ों से कमरे के बाहर खड़ी नौफ को इत्मीनान सा हुआ, मगर इब्राहिम की बात पर ताशफा बुरा सा मुँह बनाती हुई बोली, लाज़मी तुम्हारा दिल कहीं और लग गया होगा, वरना तुम ताशफा को नज़रअंदाज करने की हिम्मत न करते।
تاشفا کو اپنے حسن پر ناز تھا، اسی لیے وہ دل برداشتہ ہو کر افراہیم سے بولی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ممکن ہو، مگر یہ میں بات تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ افراہیم نے تاشفا کو بولنے کے بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی تو نوف دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے شوہر کے کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرنے پر خوشی محسوس ہوئی تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ بیلا نے بتایا کہ آپ نے ڈنر صحیح سے نہیں کیا تھا۔ نوف پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے موبائل کو دیکھنے لگا تھا۔ نوف افراہیم کے پاس آ کر آہستہ آواز میں اس سے پوچھنے لگی تو افراہیم نے اپنے موبائل کی اسکرین سے نظریں اٹھا کر نوف کو دیکھا۔ یہ خیال بھی مما کو آیا ہوگا، تمہیں خود سے کہاں توفیق ہے کہ شوہر کے کھانے کی پرواہ کر لو۔ افراہیم نوف سے بولتا ہوا دوبارہ موبائل کی اسکرین کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر نازنین کو کبھی معلوم ہوتا کہ بیلا یا افراہیم نے رات کا ڈنر نہیں کیا تو نازنین کبھی ان دونوں کو خالی پیٹ سونے نہیں دیتی تھی۔ نہیں، آنٹی کا خیال تھا کہ آج رات آپ کو ڈنر کیے بغیر بھوکا ہی رہنا چاہیے، صبح تک آپ کی عقل مکمل طور پر ٹھکانے آ جائے گی۔ نوف کے معصومیت سے نازنین کے خیالات بتانے پر افراہیم کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنا موبائل میز پر پٹک کر ایک دم غصے میں کھڑا ہوا۔ مذاق سوچ رہا ہے تمہیں یا بہت مزہ آ رہا ہے میری حالت پر؟ بتاؤں ابھی میں تمہیں اپنے آگے زبان چلانے کا انجام۔ افراہیم غصے میں نوف کا منہ دبوچتا ہوا بولا تو نوف افراہیم سے ہمت کرتی ہوئی دوبارہ بولی، نہ ہی مجھے مذاق سوچ رہا ہے، نہ ہی میں آپ کی اس حالت پر خوش ہوں، لیکن اگر میری حقیقت جاننے کے بعد آپ کو میرا اور اپنا رشتہ بوجھ لگ رہا ہے تو آپ اپنے اور میرے رشتے کو ختم کر کے اس سے نجات حاصل کر لیں۔ میری طرف سے اجازت ہے آپ کو۔ دل کو کافی زیادہ مضبوط کرنے کے بعد نوف نے افراہیم سے یہ بات بولی، مگر نوف کی بات افراہیم کو مزید تیش دلا گئی۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اس کی اجازت دینے والی تم کون ہوتی ہو؟ مجھ سے اپنا حاصل چھپا کر دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے، اس کا بدلہ میں تم سے رشتہ ختم کر کے نہیں بلکہ تمہاری اپنے ان ہاتھوں سے جان لے کر لوں گا۔ افراہیم نے غصے میں بولتے ہوئے نوف کا دبوچا ہوا منہ جھٹکے سے چھوڑا تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے نوف نے آگے بڑھ کر افراہیم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی گردن پر رکھے۔ تو پھر لیتے کیوں نہیں ہے میری جان؟ آج مار ڈلیں مجھے اپنے ان ہاتھوں سے، مگر اس طرح روز روز مجھے مت ماریں۔ پلیز افراہیم اپنا غصہ ختم کر دیں، اس طرح مت کریں میرے ساتھ۔ نوف افراہیم کے سامنے زاروں کی طرح روتی ہوئی بولی تو افراہیم نے اپنے ہاتھ سے نوف کی گردن پر دباؤ ڈال کر اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا۔ اب اگر مجھے تمہارے رونے کی آواز آئی یا تم نے میرے آگے زبان چلائی تو پھر جو میں تمہارا حشر کروں گا نا، اپنے انجام پر خود ہی پچھتاؤ گی تم۔ افراہیم بیڈ پر گرے نوف کے سسکتے وجود کو دیکھ کر دھمکی دیتا ہوا بولا اور لائٹ بند کر کے خود بھی بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ اتنے افسردہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو باگڑ بلے؟ تمہیں تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ گل نامی کانٹا آج تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا۔ ازلان اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، تب گل اس کے پاس آتی ہوئی مسکرا کر بولی تو ازلان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آج کی تاریخ میں چند گھنٹے بعد شام میں اس کا نکاح مامون سے ہو جانا تھا۔ افسردہ نہیں ہوں میں، بلکہ تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ ازلان اپنے سامنے کھڑی گل کو دیکھتا ہوا بولا تو گل ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر ازلان کے سامنے اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ تم میرے لیے فکر مند ہو؟ میرے یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ایسی بات نہ کرو کہ میں خوشی سے آج مر ہی جاؤں۔ گل اداسی سے مسکراتی ہوئی ازلان سے بولی تو ازلان دوبارہ خاموشی سے گل کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے لگا، جس کے پیچھے چھپی اداسی وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ اپنے احساسات اور جذبات ہمیشہ اس انسان پر عیاں کرنے چاہیے جو ان کا اصل حقدار ہو، جو تمہارے جذبات کی قدر کرے۔ گل، تم بہت اچھی لڑکی ہو، ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتی ہو۔ مامون بے شک پہلے سے شادی شدہ تھا، ابھی ایک بیٹا بھی ہے اس کا، مگر میں اس کو پرسنلی جانتا ہوں، وہ دل کا بہت اچھا اور نیک سیرت انسان ہے۔ تم اس کو اور اس کے بیٹے کو سچے دل سے اپناؤ گی تو وہ تمہاری قدر کرے گا، تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ ازلان گل کو سمجھاتا ہوا بولا تو گل دوبارہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں اچھی لڑکی کیسے ہو سکتی ہوں باگڑ بلے؟ اگر گل اچھی لڑکی ہوتی تو وہ ازلان کے دل پر حکومت کرتی، ازلان کے دل میں پھر کبھی کسی بیلا کا خیال نہ آتا۔ اچھی لڑکی تو فتنہ نکلی جسے ازلان جیسا شہزادہ مل گیا۔ ازلان کے سامنے بیٹھ کر بولتے ہوئے گل کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے تو ازلان ایک پل کے لیے کچھ بول نہ سکا،
چند سیکنڈ بعد اس نے گل کو سمجھانا چاہا تو گل نے ہاتھ کے اشارے سے اذلان کو کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ میں جانتی ہوں دل کے سودے زبردستی کے نہیں ہوتے، جیسے تم مجھ سے زبردستی دل لگا نہیں سکتے ویسے ہی میں بھی کسی کو زبردستی اپنے دل میں بسا نہیں سکتی، لیکن میں کوشش کروں گی مامون سے کبھی بھی تمہیں شکایت سننے کو نہ ملے۔ میں اچھی لڑکی بننے کی کوشش کروں گی، اچھی بیوی اور اچھی ماں بننے کی بھی کوشش کروں گی، تاکہ مامون کو کبھی مجھ سے شادی کے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہو اور نہ تمہیں اس کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ گل کبھی بھی تمہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گی، لیکن اس وقت اپنے سامنے مجھے رونے دو۔ گل بولتی ہوئی اذلان کے گھٹنے پر اپنا ماتھا ٹکا کر رونے لگی تو اذلان نے بھی اس کو اس لیے رونے دیا تاکہ وہ اپنا سارا غبار اور رنج یہی نکال کر اس گھر سے رخصت ہو۔ گل کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ تبھی اس کی نظر کمرے کے دروازے پر کھڑی بیلا پر پڑی، جو عجیب نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر کمرے میں آ جاؤ۔ اذلان گل کے سر سے ہاتھ ہٹاتا ہوا بیلا سے بولا تو وہ گل چونک کر دروازے پر کھڑی بیلا کو دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں پوچھ سکتی ہوں کیا تماشا چل رہا ہے یہاں؟ بیلا اندر کمرے میں آتی ہوئی گل پر زہر بھری نظر ڈال کر اذلان سے بولی۔ ضرور پوچھ سکتی ہو، مگر اپنا لہجہ اور انداز درست کر کے اور ذرا تمیز سے۔ اذلان خود بھی صوفے سے اٹھتا ہوا بیلا کو آنکھوں میں تنبیہ کرتا ہوا بولا کہ وہ اس وقت مزید بات کو نہ بڑھائے، کیونکہ بیلا کل بھی عجیب طنز کرتی ہوئی یہاں سے جا چکی تھی۔ نہ ہی اس کا گل کی یہاں آمد پر رویہ اچھا تھا۔ آج گل یہاں سے رخصت ہو کر چلی جاتی جبھی اذلان چاہتا تھا کہ بیلا جذباتی پن کی بجائے تھوڑا سا صبر سے کام لے۔ وہ دراصل شام میں نکاح ہو جانا ہے نا، تو میں اپنے اماں اور ابا کی مجھے یاد آ گئی تھی، تبھی اذلان کے سامنے رونا آ گیا۔ گل بیلا کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اب اذلان اور بیلا کے بیچ بات خراب ہو، مگر بیلا نے اچانک غصے میں گل کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں نے تم سے بات کی ہے یا کچھ پوچھا ہے تم سے؟ بیلا حقارت بھری نظروں سے گل کو دیکھتی ہوئی بولی تو تھپڑ پڑنے پر گل کے ساتھ ساتھ اذلان بھی ایک لمحے کے لیے بیلا کی حرکت پر شاکڈ ہوا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ غصے میں بیلا کی طرف بڑھا۔ تھپڑ کیوں مارا تم نے اس کو؟ اذلان غصے میں بیلا کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہوا بیلا سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ یہ میرے ہاتھ کا تھپڑ ڈیزرو کرتی ہے۔ اپنے محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر ٹسوے بہاتے ہوئے یہ یاد اپنے ماں باپ کو کر رہی ہے۔ بیوقوف نظر آتی ہوں میں اس کو شاید۔ بیلا غصے میں اذلان سے بولتی ہوئی گل کو دیکھنے لگی تو گل شرمندگی سے اذلان کو دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر جانے لگی۔ ایک منٹ گل، یہیں رکو۔ اذلان کی آواز پر کمرے سے باہر جاتی گل کو رکنا پڑا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اذلان کو دیکھنے لگی، مگر اذلان اس کی بجائے بیلا کی طرف متوجہ تھا۔ بیلا، معافی مانگو گل سے۔ اذلان بہت آرام سے بیلا سے بولا۔ اذلان کی بات پر بیلا کے ساتھ گل بھی حیرت سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ میں اور اس سے معافی مانگو؟ بیلا حیرت سے آنکھیں پھیلاتی ہوئی اذلان سے پوچھنے لگی، جو اس وقت بالکل سنجیدہ کھڑا بیلا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے بلا جواز ہاتھ اٹھایا ہے تو تم اس سے معافی مانگو گی، ورنہ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم مجھ سے کیا ڈیزرو کرتی ہو۔ معافی مانگو گل سے۔ اب کی بار اذلان سخت لہجہ اپناتا ہوا بولا تو گل بیچ میں بول اٹھی۔ رہنے دو اذلان، بات کو کیوں بلا وجہ بڑھا رہے ہو؟ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ تمہیں باہر کام سے جانا تھا نا، جاؤ کام نپٹا لو، میں شام کے لیے کپڑے پریس کر لیتی ہوں۔ گل تمام معاملے کو نپٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج وہ یہاں سے جا رہی تھی، اسی لیے نہیں چاہتی تھی کہ اذلان اور بیلا کے درمیان کوئی بھی بدمزگی ہو۔ جب تک یہ تم سے معافی نہیں مانگے گی، نہ ہی میں کہیں جا رہا ہوں اور نہ ہی تم اس کمرے سے جاؤ گی۔ بیلا، میں کیا بول رہا ہوں؟ معافی مانگو گل سے۔ اذلان گل سے بولنے کے بعد ایک مرتبہ پھر بیلا کو دیکھ کر بولا، میں تمہاری کزن سے معافی نہیں مانگوں گی، تمہیں جو بھی کرنا ہے کر لو۔ اندر سے اپنی حرکت پر نادم ہونے کے باوجود بیلا خود سری سے بولی۔ نہ جانے کیوں گل سے معافی مانگتے ہوئے اس کی انا آڑے آ گئی تھی۔ معلوم ہے تم مجھے اچھی کیوں لگتی تھی؟ کیونکہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ تم ایک غریب انسان کو بھی انسان ہی سمجھتی ہو، لیکن آج تم نے اپنے رویے سے یہ ثابت کر دیا کہ میں غلط تھا۔ تم بالکل مسٹر عباد کے جیسی ہو، یعنی اپنے باپ جیسی، جو اپنے سے نیچے انسان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے، اور ایک مغرور لڑکی کے لیے میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ فی الحال تو تم اس وقت میرے گھر سے نکلو۔
اذلان گل کے روکنے ٹوکنے کے باوجود بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے فلیٹ سے باہر نکال چکا تھا۔ یہ وہ جانتا تھا گل لازمی اذلان کے پیچھے اسی شہر میں آئی ہوگی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اتنے بڑے شہر میں گل یا اذلان کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکے ہی کھا رہا تھا، کیونکہ مزید کچھ کھانے کے لیے اس کے پاس موجود رقم ناکافی تھی جس سے عدنان اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اس لیے جو تھوڑی بہت رقم بچی تھی، عدنان نے اس رقم سے ایک چاقو خرید لیا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرا کر ان سے رقم حاصل کر سکے۔ اس وقت وہ ایک بڑے سے ہسپتال کے سامنے موجود تھا جہاں پر بڑے بڑے مگر مجبور اور پریشان حال لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ تبھی عدنان کی نظر ایک چمکتی ہوئی بڑی سی گاڑی پر پڑی، مگر اس کو جھٹکا تب لگا جب گاڑی میں سے نکلنے والی اس لڑکی پر اس کی نظر پڑی جو چہرے سے کافی پریشان لگ رہی تھی اور ایک عمر دراز عورت کو گاڑی سے نیچے اتارتے ہوئے ڈرائیور کی مدد سے ویل چیئر پر اس عورت کو بٹھا رہی تھی۔ عدنان نوف کو بڑی سی گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ نوف کے قیمتی کپڑے، جیولری اور بدلا ہوا حلیہ دیکھ کر اس کے ٹھاٹ پھاٹ کا اندازہ لگا چکا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ نوف کا پیچھا کرتا ہوا ہسپتال کے اندر پہنچ گیا۔ میری رانی تو یہاں عیش کر رہی ہے اپنے ادی کو چھوڑ کر، اب تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ عدنان نوف کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی گولڈ کی چوڑیاں اور اس کے ڈائمنڈ کے ٹاپس کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے دور کھڑا چھپ کر نوف کو دیکھ کر بولا۔ تبھی عدنان کو دوسرا حیرت کا جھٹکا تب لگا جب دور سے ابراہیم سوٹ بوٹ میں تیزی سے چلتا ہوا نوف کے پاس آیا۔ ابے یہ سالہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا چکر ہے یہ بے؟ عدنان اپنی آنکھوں کے دیدے پھاڑے دل ہی دل میں ابراہیم اور نوف کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر بولا۔ ابراہیم کے چہرے پر فکرمندی کے تاثرات دور سے صاف نظر آ رہے تھے، جبکہ نوف پریشان ہو کر ابراہیم کو کمرے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی کچھ بتا رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ہسپتال کے اس کمرے کے اندر جا چکے تھے۔ تب عدنان کی عقل میں آئی تھی وہ بوڑھی ویل چیئر والی عورت ابراہیم کی ماں یعنی نازنین تھی۔ ابراہیم اور نوف کے ہسپتال سے نکلنے سے لے کر گھر پہنچنے تک عدنان نے ان کی گاڑی کا پیچھا کیا۔ معلوم نہیں آج اگر یمنا نہیں ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ نوف بیڈ پر بیٹھی ہوئی نازنین کے سامنے سوپ کا باؤل رکھنے لگی تو نازنین اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ابراہیم سے بولی، یمنا نہیں ہوتی تو کوئی اور آپ کو ہسپتال لے جاتا، کون سا تیر مار لیا ہے اس نے یہ کام کر کے۔ ابراہیم جانتا تھا نوف گھر سے باہر نکلنے سے کترانے لگی تھی، مگر اس کے باوجود آج دوپہر میں جب نازنین کا باتھ روم میں پاؤں سلپ ہوا تو اس نے ابراہیم کے آفس سے گھر آنے کا انتظار نہیں کیا تھا، بلکہ جلدی سے ڈرائیور کے ہمراہ وہ نازنین کو ہسپتال لے جا چکی تھی۔ ابراہیم دل ہی دل میں نوف کا اس بات کے لیے مشکور ہونے کے باوجود زبان سے اس کے سامنے اچھی بات نہیں نکال سکا، جس پر نوف نے شکوہ بھری نگاہ ابراہیم پر ڈالی اور اپنی نظریں نیچے جھکا لی۔ اس وقت گھر پر نہ بیلا موجود تھی اور نہ ہی ڈرائیور کے علاوہ کوئی دوسرا ملازم۔ افی آخر بات کیا ہے بیٹا؟ میں کل سے دیکھ رہی ہوں تمہارا رویہ یمنا سے بہت عجیب سا ہے، آخر ناراضگی کی وجہ کیا ہے تمہاری اس کے ساتھ؟ بولو۔ نازنین ابراہیم کی بات پر ملامت سے اس کو دیکھتی ہوئی رسانیت سے ناراضگی کی وجہ پوچھنے لگی۔ ہو سکتا ہے غلطی میری نہ ہو بلکہ آپ کی اس چہیتی بہو کی ہو، جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ اس کے معصوم چہرے پر نہ جائیں، اوپر سے یہ جتنی معصوم لگتی ہے نا اندر سے یہ بہت گہری ہے۔ ابراہیم نوف کا جھکا ہوا سر دیکھ کر بولا، جس کا ہاتھ پکڑ کر نازنین اسے اپنے پاس بٹھا چکی تھی۔ یمنا جاؤ بیٹا افی سے سوری بولو۔ نازنین ان دونوں کے بیچ ناراضگی کی وجہ جانے بغیر اپنے پاس بیٹھی ہوئی نوف سے نرمی سے بولی، جس پر نوف فوراً نازنین کی بات مانتی ہوئی ابراہیم کے پاس آئی۔ ساری غلطی میری ہے، مجھے آپ سے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا جو آپ کی ناراضگی کی وجہ بنتا۔ پلیز مجھ سے اپنی ناراضگی ختم کر لیں اور میری سوری کو ایکسیپٹ کر لیں۔ نوف ابراہیم کے سامنے اپنی نظریں جھکاتی ہوئی بولی۔ اسے وہ سارے لمحات یاد آئے جب ابراہیم کی باتوں سے اس کا نازک دل دکھا تھا، جب ابراہیم نے اس کا چہرہ تھپڑوں سے سرخ کر ڈالا تھا، لیکن آج وہ اس کے سامنے کھڑی الٹا اسی سے معافی مانگ رہی تھی۔ نوف کی بات سن کر ابراہیم نوف کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتا ہوا بولا، قربان جاؤں میں تمہاری اس سادگی اور معصومیت پر۔ میں واقعی یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اگر تم میری زندگی میں نہیں ہوتی تو نہ جانے میرا کیا ہوتا۔
شاید افراہیم اس پر طنز کر رہا تھا۔ نوف نے پلکیں اٹھا کر افراہیم کو دیکھا جو اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے ہوئے نوف کو ہی مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ نوف کو اس کی مسکراہٹ طنزیہ یا بناوٹی نہیں لگی تھی، بلکہ اجلی اور شفاف محسوس ہوئی، جس پر نوف بھی اس کو دیکھ کر مسکراتی اور ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ کر نازنین مسکراتی۔ بیلا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی ہے۔ افراہیم نوف کے ہاتھ چھوڑتا ہوا نازنین سے بیلا کا پوچھنے لگا۔ نوری بتا رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی سے آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نوری کو بول رہی تھی کہ اس کا ضروری ٹیسٹ ہے، کوئی بھی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، اسی لیے میں نے نوری کو خود ہی منع کر دیا کہ بیلا کو میرے بارے میں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نازنین سوپ پیتی ہوئی افراہیم کو بتانے لگی۔ یہ میری شرٹ تم نے آئرن کی ہے؟ نوف بیلا کو ڈنر کا پوچھ کر نازنین کو میڈیسن دے کر بیڈ روم میں آئی تو افراہیم نوف سے پوچھنے لگا، جی کل صبح آفس کے لیے؟ نوف افراہیم کو دیکھتی ہوئی بولی، کیوں؟ میں نے تم سے بولا کہ تم میرے کپڑے آئرن کرو؟ افراہیم سخت لہجے میں نوف سے پوچھنے لگا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر اس کا بدلا ہوا رویہ دیکھنے لگی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے نازنین کے سامنے وہ بالکل ٹھیک تھا، اور اب کمرے میں آنے کے بعد اس نے دوبارہ نوف سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ اور انداز تبدیل کر ڈالا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو مجھے؟ سر جھکاؤ اپنا۔ افراہیم نوف کو آنکھیں دکھاتا ہوا بولا تو نوف کو رونا آنے لگا۔ حشر بگاڑ کر رکھ دوں گا میں تمہارا اگر میرے سامنے روئی تو۔ کیا سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا میں تمہیں؟ تمہاری غلطی اس قابل ہے کہ تمہیں معاف کر دیا جائے؟ ڈانٹتے ہوئے افراہیم کے لہجے میں مزید سختی در آئی تھی تو نوف روتی ہوئی اچانک افراہیم کے سینے سے لگ گئی، جس پر ایک لمحے کے لیے افراہیم بالکل ساکت ہو گیا۔ بہت غصہ کر لیا آپ نے مجھ پر، اب بس کر دیں خدا کے لیے، مت کریں اپنے رویے سے ہمارے اس پیارے سے رشتے کی خوبصورتی کو ختم۔ نوف کی بات سن کر افراہیم اسے خود سے الگ کرتا ہوا نوف کا آنسوؤں سے بھرا چہرہ خاموشی سے دیکھنے لگا۔ تبھی باہر سے شور کی آواز آنے لگی، جس کی وجہ سے افراہیم کو کمرے سے باہر جانا پڑا۔ نوف بھی اس کے پیچھے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابے او سنگل پسلی کے، چھوڑ دیں مجھے سالے، ورنہ میں مار ڈالوں گا تجھے۔ عدنان گلاب خان کی گرفت میں موجود اپنے آپ کو گلاب خان سے چھڑوانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، غلط نیت سے تم اس گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، رکو ذرا، یہ سنگل پسلی کا گلاب خان ابھی تمہارا کچومر نکالتا ہے۔ گلاب خان اپنے مضبوط شکنجے میں عدنان کو دبوچے ہوئے تھا۔ یہ کیا شور مچا رکھا ہے گلاب خان؟ کون ہے یہ؟ چھوڑو اس کو اور گیٹ پر جاؤ فوراً۔ باہر آتا ہوا افراہیم گلاب خان سے بولا۔ اس کے پیچھے نوف بھی چلی آئی، مگر وہ یہاں عدنان کو دیکھ کر بری طرح چکرا گئی تھی۔ افراہیم کے کہنے پر گلاب خان نے عدنان کو چھوڑ دیا۔ تب افراہیم عدنان کو غور سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا چھوٹے صاحب جی، پہچانا نہیں مجھے؟ میں وہی کمینہ، میرا مطلب عدنان عرف عدی۔ عدنان افراہیم سے اپنا تعارف کرواتا ہوا بولا۔ نوف عدنان کو خوفزدہ نظروں سے دیکھ کر ڈرنے لگی۔ بہت ممکن تھا کہ اب تھوڑی ہی دیر میں یہاں کوئی بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں میرے گھر پر؟ کیوں آئے ہو بولو؟ افراہیم عدنان کو پہچان چکا تھا۔ وہ اس کے پاس آتا ہوا کڑے تیوروں سے عدنان کو گھورتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، اپنی منگیتر سے ملنے آیا ہوں چھوٹے صاحب جی۔ اے نوف، تو ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ پہچانا نہیں تو نے عدی کو؟ جانتی ہے کہاں کہاں نہیں تلاش کیا میں نے تجھے، کہاں کہاں مارا مارا پھرا ہوں میں تیرے لیے۔ عدنان افراہیم کو جواب دینے کے ساتھ نوف کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا، مگر اس سے پہلے کہ عدنان نوف کے پاس آتا، افراہیم بیچ راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا منہ سنبھال کر ذرا تمیز سے بات کرو، یہ بیوی ہے میری، میں کسی غیر کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس سے بے تکلف ہو کر بات کرے۔ افراہیم عدنان کو دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر بولا تو عدنان بے ڈھنگا سا کہکہا لگا کر ہنسنے لگا۔ کیا چھوٹے صاحب جی، لے دے کر مجھ غریب کے پاس دل بہلانے کے لیے ایک منگیتر ہی تھی، اسے بھی آپ نے 10 سال پہلے لوٹا، پھر اب اپنی بیوی بنا ڈالا۔ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا جی میرے ساتھ۔ آپ تو اچھے خاصے پیسے والے ہو، دوسری بھی آسانی سے مل جائے گی، اور ہمارے خاندان میں تو پرانی روایت ہے، بچپن میں لڑکی جس سے منسوب ہو جائے وہ ساری عمر اسی کے نام پر گزار دیتی ہے۔ اگر اس لڑکی کا منگیتر اس سے شادی نہیں کرتا چاہے تب بھی، اور میں تو اس کا بچپن سے ہی دیوانہ ہوں۔ عدنان کی بکواس سن کر افراہیم نے غصے کی شدت سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اب کی بار میں تمہیں وارننگ نہیں دوں گا، اگر اب تم نے اس کے متعلق کوئی بھی الٹی سیدھی بکواس کی تو میں تمہیں یہیں شوٹ کر ڈالوں گا۔
تمہاری اوقات نہیں ہے ابراہیم عباد کی بیوی کی طرف دیکھنے کی بھی؟ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ فوراً یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ابراہیم نے غصے میں عدنان کا پکڑا ہوا گریبان جھٹکنے کے ساتھ اسے گیٹ کی طرف دھکا دیا۔ آپ پیسے والے بڑے صاحب لوگ ہیں، جبھی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہمیشہ ہم غریبوں کو دبا دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ مال دولت نہ ہوتی نا، یا میں آپ کی چھت کے نیچے نہ کھڑا ہوتا، تو آج میں آپ کو آپ کی اوقات ضرور بتا دیتا۔ عدنان ابراہیم کو بولتا ہوا نوف پر نظر ڈال کر وہاں سے جانے لگا۔ رکو، کیا بولا تم نے؟ مجھے میری اوقات بتاؤ گے تم؟ چلو بھول جاؤ کہ میں اس وقت بڑا آدمی یا تم میرے گھر پر موجود ہو۔ گلاب خان، تم بیچ میں مت آنا۔ ہاں اب بتاؤ کیا اوقات ہے میری؟ ابراہیم عدنان کو دیکھتا ہوا بولا۔ کیا کر رہے ہیں ابراہیم؟ اگر وہ جا رہا ہے تو اسے جانے دیں، کیوں روک رہے ہیں؟ نوف ایک دم گھبراتی ہوئی بولی۔ تم خاموش رہو، ابراہیم نوف کو گھورتا ہوا بولا تو عدنان ایک دم ابراہیم کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، مگر ابراہیم پھرتی سے عدنان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا تھپڑ رسید کرتا چلا گیا۔ ابراہیم نے عدنان کو نہ سنبھلنے کا موقع دیا، نہ ہی اپنے اوپر حاوی ہونے کا موقع دیا۔ جا بجا منہ پر پڑنے والے تھپڑوں سے عدنان فرش پر گر پڑا۔ آئندہ اگر تم نے میرے گھر کا غلطی سے بھی رخ کیا یا اپنی گندی زبان سے میری بیوی کا نام لیا تو پھر میں تمہاری اوقات نہیں بتاؤں گا، بلکہ تمہارا نام و نشان ہی ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ ابراہیم فرش پر گرے ہوئے عدنان کو دیکھتا ہوا بولا، جو غصے میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ 10 سال پہلے ابراہیم نے اس کے گال پر ایک تھپڑ مارا تھا، جس کا بدلہ وہ اس وقت تو نہیں لے سکا تھا، لیکن آج ابراہیم نے اس کے منہ پر لاتعداد تماچے مارے تھے۔ عدنان سوچ چکا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے اب وہ ابراہیم کو نہیں بخشے گا، جبکہ نوف ابھی تک اپنی سانسیں روکے سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ بیلا شور کی آواز سن کر ایک دم گھر سے باہر نکل آئی تو ابراہیم نوف سمیت عدنان بھی اسے دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، فوراً اندر جاؤ تم، ابراہیم بیلا سے بولا تو وہ عدنان پر نظر ڈال کر گھر کے اندر چلی گئی۔ عدنان فرش سے اٹھ کر کپڑے جھاڑتا ہوا بیلا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو اچھی طرح پہچان گیا تھا۔ تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا کہ تم بھی اندر جاؤ، ابراہیم نوف کو دیکھتا ہوا بولا، مگر نوف کی نظریں عدنان پر تھیں جو اپنی جیب سے کچھ نکال رہا تھا۔ ابراہیم! نوف عدنان کے ہاتھ میں چاقو کو دیکھ کر خوف سے آنکھیں پھیلاتی ہوئی زور سے چیخی۔ نوف کے چیخنے پر ابراہیم نے پلٹ کر عدنان کو دیکھا۔ اس نے عدنان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہا، مگر عدنان کا وار خالی نہیں گیا تھا۔ چاقو ابراہیم کے بازو کو زخمی کر گیا۔ اس سے پہلے گیٹ پر موجود گلاب خان دوڑتا ہوا ابراہیم کے پاس آتا، عدنان ابراہیم کو پیچھے دھکا دیتا ہوا وہاں سے فرار ہونے لگا۔ تیرا پیچھا تو میں قبر تک نہیں چھوڑوں گا نوف، تو یاد رکھی۔ عدنان نے وہاں سے دیوار پھلانگتے ہوئے روتی ہوئی نوف کو دھمکی دی، جس پر ابراہیم غصے میں زخمی ہونے کے باوجود ایک بار پھر عدنان کو پکڑنے اور اس کو مارنے کی غرض سے اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی نوف روتی ہوئی ابراہیم کا دوسرا بازو پکڑ چکی تھی۔ مر نہیں گیا ہوں میں جو روئے جا رہی ہو، لائٹ بند کرو، سونا ہے مجھے۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، ڈاکٹر ابھی ابراہیم کی بینڈیج کر کے واپس گیا تھا۔ روتی ہوئی بیلا کو چپ کروا کر ابراہیم واپس اس کے کمرے میں بھجوا چکا تھا اسے، اور اس نے سختی سے سب کو تلقین کی تھی کہ کوئی بھی اس واقعے کا ذکر ناظرین کے سامنے نہیں کرے گا، لیکن اب نوف کو روتا ہوا دیکھ کر ابراہیم چڑ کر بولا، ویسے بھی اس سارے چکر میں رات کے 3 بج چکے تھے اور ابراہیم اب آرام کرنا چاہتا تھا۔ اب نہیں روں گی، لیکن خدا کے لیے اپنے منہ سے اپنے ہی لیے برے الفاظ مت نکالیں۔ نوف اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی اور ابراہیم کے لیے وارڈروب سے دوسری صاف ستھری شرٹ نکالنے لگی۔ ایسی اولاد پیدا کر کے تو شرم سے ڈوب پڑنا چاہیے نثار کو، گنڈا اوباش۔ اب دوبارہ میرے سامنے آیا تو وہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، گھٹیا انسان کو۔ ابراہیم غصے میں بڑبڑاتا ہوا بولا تو نوف کو افسوس ہونے لگا۔ مر چکے ہیں میرے چچا جان، اسی شرمندگی نے ان کی جان لے لی کہ ان کی اولاد بے حیا اور بد کردار نکلی تھی۔ اسی لیے خدا کا واسطہ ہے آپ کو کہ اس مرے ہوئے انسان کے بارے میں آپ کچھ نہ بولیں۔ 10 سال میں انہی کے گھر پر رہی ہوں، انہوں نے باحفاظت طریقے سے اپنے بیٹے کی بری نظر سے بچا کر رکھا تھا مجھے۔ نوف کی بات سن کر ابراہیم خاموش ہو گیا تو نوف ابراہیم کے سامنے بیٹھ کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی تاکہ خون آلودہ شرٹ اتار کر ابراہیم کو صاف ستھری شرٹ پہنا دے۔ نوف کو اپنا کام کرتا ہوا دیکھ کر ابراہیم کے ماتھے کے بل کہیں غائب ہونے لگے۔ اس کی بیوی اس کی تکلیف پر خود بھی ہراساں تھی۔
ابراہیم کے اتنا غصہ کرنے کے باوجود وہ خاموشی سے نہ صرف اس کے کام کرتی تھی بلکہ نازنین اور اس کے گھر کو اب اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ نوف کا معصوم چہرہ دیکھ کر ابراہیم کا ذرا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ اس پر غصہ کرے یا پھر بے مروتی سے پیش آئے، لیکن جب نوف کا چہرہ دیکھ کر اسے یہ خیال آتا کہ اسی کے بھائی نے اس کی بہن کو زیادتی کا نشان بنایا تھا، تب وہ نوف کے چہرے کی معصومیت بھلائے اس پر برس پڑتا۔ وہ نوف کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پشیمان نہیں ہونا چاہتا تھا، اسی لیے وہ نوف کو اپنے سامنے رونے بھی نہیں دیتا تھا۔ کھانا کھا لیا تھا تم نے؟ وہ ابراہیم کو دوسری شرٹ پہنا رہی تھی تب اس نے اچانک نوف سے پوچھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ نازنین اور اس کے ڈنر کرنے کے بعد وہ کھانا کھا چکی تھی۔ خیریت؟ آپ کو پوچھنے کا کیسے خیال آ گیا؟ نوف عادت کے مطابق پلکیں جھکائے ابراہیم سے پوچھنے لگی تو ابراہیم کے ماتھے پر ہلکا سا بل نمودار ہوا۔ بچپن میں تو تمہاری زبان بالکل بھی نہیں چلتی تھی، کافی فرما بردار ہوا کرتی تھی تم۔ ابراہیم نوف کا چہرہ دیکھتا ہوا بولا، میں نے ابھی بھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے، یا اگر کی ہے تو بتا دیں۔ نوف ابراہیم کی شرٹ کا کالر درست کرتی ہوئی بولی۔ پلکوں کی جھالر ابراہیم کے سامنے ابھی بھی گری ہوئی تھی، اس کے باوجود نہ جانے کیوں ابراہیم کا دل ڈوبنے لگا۔ نافرمانی نہیں کی ہے، مگر زبان اب کافی بڑی ہوتی جا رہی ہے تمہاری، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ چلنے بھی خوب لگی ہے۔ اس کا خود علاج کر لو ورنہ میں کر دوں گا کسی دن۔ ابراہیم نے اپنے دل کو ڈانٹنے کے ساتھ نوف کو بھی وارننگ دی، جس پر وہ پلکیں اٹھا کر ابراہیم کو دیکھنے لگی۔ تھکے نہیں آپ غصہ کرتے ہوئے؟ تھوڑی دیر پہلے تک تو آپ کو نیند آ رہی تھی، سو جائیں پلیز۔ نوف ابراہیم سے نرم لہجے میں آہستگی سے بولتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نوف کو کمرے کی لائٹ بند کرنے کے بعد باہر جاتا ہوا دیکھ کر ابراہیم اس سے پوچھنے لگا۔ نیند نہیں آ رہی مجھے۔ نوف ابراہیم کو دیکھے بغیر بولی۔ عدنان کو آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کی نیند سچ میں اڑ چکی تھی، اوپر سے جو وہ اسے دھمکی دے کر گیا تھا۔ نوف کو محسوس ہو رہا تھا وہ سچ میں اس کا پیچھا اس کے مرنے کے بعد ہی چھوڑے گا۔ کمرے کا دروازہ بند کرو اور بیڈ پر آ کر لیٹو۔ ابراہیم کی آواز پر نوف مڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ ابراہیم کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر اس کی بات مانتی ہوئی کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد بیڈ پر اس کے برابر میں آ کر لیٹ گئی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے، تب اسے ابراہیم نے کھینچ کر خود سے قریب کر لیا۔ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹیں۔ وہ نوف کو اپنے مکمل طور پر حصار میں لیتے ہوئے مدہوش ہونے لگا تھا، جبکہ نوف یوں اچانک ہی ابراہیم کی قربت پر ایک دم بوکھلا اٹھی تھی اور اسے ایک دم سے پیچھے ہٹاتی ہوئی بولی، نافرمانی کرو گی میری؟ روکو گی مجھے اپنے قریب آنے سے؟ بولو۔ ابراہیم اس پر مکمل قابض ہو کر لیمپ کی مدھم روشنی کرتا ہوا نوف کو آنکھیں دکھا کر پوچھنے لگا۔ نہیں۔ نوف ابراہیم کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ تو ابراہیم دوبارہ اس پر جھکنے لگا۔ اس کے انداز میں شدت محسوس کرتی ہوئی نوف نے آگے ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی مدھم روشنی بند کر دینی چاہی، مگر اس سے پہلے ہی ابراہیم نوف کی کلائی پکڑتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نوف خود بھی لرزتی پلکوں کے ساتھ ابراہیم کے اس روپ کو دیکھنے لگی جس کی وہ اب عادی ہونے لگی تھی۔ نہ ہی اس وقت ابراہیم کے چہرے پر غصہ تھا، نہ ہی ناراضگی۔ نوف کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس وقت صرف محبت ہی نظر آ رہی تھی۔ ایک سوال کا جواب دیں گے؟ نوف ابراہیم کے چہرے کے نرم تاثرات دیکھ کر ہمت کرتی ہوئی بولی۔ نوف کی کلائی ابھی بھی ابراہیم کے ہاتھ میں موجود تھی، جسے ابراہیم اپنے انگوٹھے سے آہستگی سے سہلا رہا تھا۔ بولو۔ ابراہیم نوف کے معصوم چہرے کو دیکھتا ہوا بولا، جسے بے حد قریب سے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ آپ کو میں ابھی بھی اچھی لگتی ہوں یا صرف اس وقت کے لیے اچھی لگ رہی ہوں؟ وہ مکمل اس پر جھکا اس کے بے حد قریب تھا۔ نوف اپنے دل میں آیا سوال پوچھنے لگی۔ صرف اس وقت نہیں، تم مجھے ہر وقت بہت زیادہ اچھی لگتی ہو۔ ابراہیم سچائی بیان کرتا ہوا نوف کی کلائی پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ اور اگر میں پنک کلر پہننا چھوڑ دوں تب بھی اچھی لگوں گی آپ کو؟ نوف کی بات پر ابراہیم اس کی کلائی سے اپنے ہونٹ جدا کرتا ہوا نوف کو غور سے دیکھنے لگا۔ نوف بھی ابراہیم کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے جواب کی منتظر ہو۔ ہر روپ میں اچھی لگو گی تم مجھے ڈیئر وائف۔ ابراہیم بولتا ہوا باری باری اس کے دونوں گالوں کو چومنے لگا۔
تو آپ ہر وقت کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے آنکھیں جھکائے رکھوں؟ نوف ابراہیم کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس کا دل چاہا آج وہ ابراہیم سے ہر وہ سوال پوچھ ڈالے جو اس کے دل میں موجود تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری آنکھوں میں ہر وقت ڈوبا رہوں۔ دیکھ نہیں رہی اس وقت کیا حالت کر دی ہے تم نے میری؟ ابراہیم بولنے کے بعد نوف کی دونوں آنکھوں کو باری باری چومنے لگا۔ یعنی اپنے ڈرائیور کی بیٹی کو پیار کرنے لگے ہیں آپ؟ نوف اب کی بار تھوڑا ڈرتی ہوئی بولی۔ نہ جانے اس بات پر ابراہیم کا ریاکشن کیا ہوتا۔ ابراہیم نوف کی بات سن کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ 10 سال پہلے یہ سوچ بھی اس کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ یہ دبو سی لڑکی اس کے دل میں یوں آ بسے گی۔ حقیقت ہے یہ۔ نوف کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھنے کے بعد وہ سچے دل سے نوف کے سامنے اعتراف کرنے لگا۔ مگر عدنان کی بات ذہن میں آتے ہی وہ نوف سے بولا، کیا اس دن میرے جانے کے بعد سب یہی سمجھے تھے کہ میں نے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے ساتھ بھی؟ ابراہیم نوف پر جھکا ہوا اسے پوچھنے لگا، جس پر نوف نے اقرار میں سر ہلایا تو ابراہیم کو ڈھیر ساری ندامت نے گھیرے میں لے لیا۔ وہ نوف کے اوپر سے اٹھنے لگا تو نوف نے ایک دم اس کی شرٹ کالر سے پکڑی۔ اپنی تائی سے، عدنان سے، محلے والوں سے آپ کے نام کے طعنے سنتی آئی ہوں پچھلے 10 سالوں سے، تب بہت نفرت محسوس ہوتی تھی مجھے آپ سے۔ یہ پہلا شکوہ تھا جو نوف ابراہیم سے اس کے سامنے کر رہی تھی، جس پر ابراہیم اچھا خاصا شرمندہ ہوا تھا۔ اور اب ابراہیم بنا اس سے اپنی شرٹ کا کالر چھڑائے نوف پر جھکا ہوا اس سے پوچھنے لگا، اب مجھ سے آپ کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہوتی ابراہیم؟ ابراہیم کے دل کا حال جاننے کے بعد نوف اسے اپنے دل کا حال بتانے لگی تو ابراہیم اپنی شرٹ کے کالر سے نوف کے ہاتھ ہٹاتا ہوا اس پر جھک کر اپنی شدت اور دیوانگی لٹانے لگا۔ ابراہیم، اس کی شدتیں بڑھتی دیکھ کر نوف اسے پکار بیٹھی، شٹ اپ ابراہیم کی جان، تم خود بھی اس وقت مجھے اپنے قریب دیکھنا چاہتی ہو، یا پھر بول دو کہ یہ سچ نہیں ہے۔ ابراہیم کی بات پر نوف اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اب نظریں جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ڈیئر وائف، تم مجھے پورا کا پورا ان آنکھوں میں ڈبا چکی ہو۔ ابراہیم مدہوش لہجے میں بولتا ہوا اس کو اپنے مکمل طور پر حصار میں لے چکا تھا۔ اذلان، نہیں پلیز ایسا نہیں کرو میرے ساتھ۔ بیلا مسلسل نیند میں بڑبڑا رہی تھی تو ابراہیم کے ماتھے پر شکنیں پڑنے لگیں۔ آج پہلی بار اس نے اپنی بہن کے منہ سے اس کے مجرم کا نام سنا تھا۔ وہ آہستہ سے بیلا کے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ وہ صبح بیلا کے کمرے میں اسی وجہ سے گیا تھا کیونکہ کل رات وہ ابراہیم کے بازو پر زخم دیکھ کر کافی زیادہ پریشان تھی، لیکن بیلا کی نیند میں کیفیت پر اور اذلان کا نام سن کر ابراہیم کا خوشگوار موڈ ایک دم غصے میں تبدیل ہو گیا۔ وارڈروب میں ہینگر سے اپنے کپڑے نکال کر اس نے سوتی ہوئی نوف کے منہ پر پھینکے۔ وہ جو نیند میں شاید کوئی خوبصورت خواب پر مسکرا رہی تھی، اپنے منہ پر کپڑے گرنے سے ایک دم نیند سے ہڑبڑا اٹھی۔ فوراً اٹھو اور پریس کرو انہیں۔ ابراہیم اپنے چہرے کے زاویے درست کیے بنا نوف سے بولا تو وہ حیرت سے ابراہیم کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کل رات تو نوف کو محسوس ہوا تھا اس کے اور ابراہیم کے درمیان سب ٹھیک ہو چکا تھا، مگر ابراہیم صبح ہوتے ہی دوبارہ بدل چکا تھا۔ شکل کیا دیکھ رہی ہو میری؟ سنائی نہیں دے رہا تمہیں کیا بکواس کر رہا ہوں میں؟ نوف کے دیکھنے پر ابراہیم چیخ کر بولا تو نوف خاموشی سے ابراہیم کے کپڑے اٹھاتی ہوئی بیڈ سے اٹھ گئی۔ آج اس بات کو پورے 20 دن گزر گئے تھے جب اذلان نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے فلیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ 20 دن سے وہ اذلان کو کال کر رہی تھی مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ وجہ مصروفیات یا پھر غصہ، بیلا اس بات سے انجان تھی، مگر وہ اپنے دل کی اداسی سے ہرگز انجان نہیں تھی۔ ابھی فزکس کی کلاس ختم ہوئی تھی اور وہ مزید کلاس اٹینڈ کرنے کی بجائے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تبھی اس نے ڈرائیور کو کال کر کے یونیورسٹی میں بلا لیا تاکہ واپس گھر جا سکے۔ ارے معلوم ہے کل میں نے کس کو دیکھا تھا؟ وہ جو سر عتیق کے بدلے چند دنوں ہماری کلاس لینے یونیورسٹی آ رہے تھے نا، سر آبان کو۔ تم لوگوں کو پتہ ہے ان کی ابھی شادی ہوئی ہے چند دن پہلے، ان کی وائف بھی ان کے ساتھ تھی۔ یہ بیلا کی کلاس فیلو کی آواز نہیں بلکہ ایک بام تھا جو بیلا کے سر پر آ گرا۔ ضروری ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ ہی ہوں، کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے، دوسری لڑکی نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ارے نہیں بھائی، وائف ہی تھی، سر آبان نے مجھے خود بتایا تھا۔ بیلا کے کلاس روم سے باہر جاتے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اپنی کلاس فیلو کو دیکھنے لگی جو اپنی باقی کی سہیلیوں کو اذلان کے بارے میں بتا رہی تھی۔ خالی ذہن کے ساتھ وہ کس طرح اپنی کار تک پہنچی یہ وہ نہیں جانتی تھی،
جب اس نے ڈرائیور سے گھر کی بجائے اذلان کے فلیٹ جانے کو کہا تھا تب اس کا دل کافی زور سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً اس کی کلاس فیلو کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اذلان اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بیلا دل ہی دل میں سارے منفی خیالات کو رد کرتی ہوئی اذلان کے اپارٹمنٹ میں پہنچی۔ بی بی جی کتنی دیر میں لینے آؤں آپ کو؟ ڈرائیور کے سوال کا جواب دیے بنا بیلا گاڑی سے باہر نکلی۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر اذلان گاڑی کا فرنٹ دروازہ گل کے لیے کھول رہا تھا، جو ہنستی ہوئی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اذلان کو کچھ بول رہی تھی۔ تو کیا اذلان نے گل سے شادی کر لی؟ ذہن میں یہ خیال آتے ہی بیلا کا ذہن معاف ہونے لگا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر آنسو تھے کہ تواتر گالوں سے بہنے لگے۔ بی بی جی کتنی دیر میں لینے آؤں آپ کو؟ ڈرائیور گاڑی سے باہر نکل کر ایک بار پھر بیلا سے پوچھنے لگا تو چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اذلان فوراً بیلا کی طرف متوجہ ہوا، جو بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان اپنی ناراضگی کو بھولتا ہوا بیلا کے پاس آنے لگا تو گل بھی بیلا کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اذلان کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھ کر بیلا فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تم نے ابھی تک ناراضگی ختم نہیں کی بیلا سے اپنی؟ بیلا کی کار جب نظروں سے اوجھل ہو گئی تو گل اذلان سے پوچھنے لگی۔ بس جانے والا ہوں 1-2 دن میں اسے واپس یہاں لانے کے لیے، اذلان گل سے بولا تو ڈرائیور اپنی گود میں 9 ماہ کا سوتا ہوا صحت مند بچہ اٹھائے گاڑی تک لایا اور پچھلی سیٹ پر گاڑی میں لٹانے لگا۔ تم نے مجھے اور مامون کو تو کل بیلا کی غیر موجودگی میں شادی کی دعوت دے دی، لیکن میرے یہاں سے جانے سے پہلے اب تم مجھ سے ملنے تبھی آنا جب بیلا تمہارے ساتھ ہو۔ جلدی منا لینا اپنی بیوی کو، مامون میرا انتظار کر رہے ہوں گے، اب میں چلتی ہوں۔ گل اذلان سے بولتی ہوئی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوتا اگر وہ گل کے سامنے اس کی بات رکھ لیتی اور اپنے برے رویے کی گل سے معافی مانگ لیتی؟ کون سا وہ معافی مانگنے سے چھوٹی ہو جاتی؟ اس طرح گل کو تھپڑ مار کر اس نے غلط کیا تھا، جس پر اسے گل کے سامنے کافی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ اپنی غلطی پر معافی مانگنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بیلا نے اس کا مان بھی نہیں رکھا۔ اسی وجہ سے بیلا کی ہٹ درمی پر اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ جبھی وہ غصے میں اتنا تلخ ہوا کہ بیلا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے فلیٹ سے نکال دیا۔ اتنے دنوں سے جبھی وہ بیلا کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہا تھا تاکہ بیلا کو اپنے رویے کا احساس ہو سکے۔ ویسے بھی پچھلے 2 ہفتوں سے اسے جو اسائنمنٹ دیا گیا تھا وہ اسے لے کر کافی زیادہ بزی تھا۔ اس کا زیادہ ٹائم یونٹ میں گزرتا، رات کو لیٹ آنا ہو رہا تھا، اسی وجہ سے وہ گل اور مامون کو فوری طور پر انوائٹ بھی نہیں کر پایا تھا۔ کل ہی اس نے مامون اور گل کو باہر ڈنر پر انوائٹ کیا تھا، جہاں اتفاق سے اسے بیلا کی کلاس فیلو ملی جو گل کو اور اسے کافی غور سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس وقت مامون ایک ضروری کال سننے اپنا موبائل لے کر ان دونوں سے دور کھڑا ہوا تھا۔ وہاں جانے سے پہلے وہ لڑکی اذلان سے ملنے اس کے پاس آتی، اذلان خود اس کے پاس چلا گیا۔ گل کو اس کے ساتھ دیکھ کر اس لڑکی نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ گل اس کی وائف ہے، جس پر اذلان نے کچھ سوچ کر اس لڑکی کی بات کی تصدیق کی، کیونکہ لڑکیاں اکثر ایسی نیوز اپنی دوسری سہیلیوں کو سناتی ہیں، اور اذلان چاہتا تھا کہ یہ نیوز بیلا تک پہنچے اور وہ اس کے پاس چلی آئے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا بیلا گل کو اس کے ساتھ دیکھے، جو وہ دیکھ چکی تھی اور کافی ہرٹ بھی ہوئی تھی، جس کا اندازہ اذلان اس کے آنسو دیکھ کر لگا چکا تھا۔ گل اس سے آج ملنے اسی لیے آئی تھی کیونکہ مامون کی تربت میں پوسٹنگ آئی تھی۔ چند دنوں بعد اسے مامون کے ہمراہ تربت چلے جانا تھا اور وہ چاہتی تھی اس سے پہلے بیلا اور اذلان اس کے گھر پر آئیں، مگر یہاں معاملہ الٹا ہو چکا تھا۔ اب اذلان کو بیلا کو منانا تھا، اس کی غلط فہمی دور کرنی تھی، لیکن بیلا اب ناراض ہو گئی تھی اور اس کی کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ کل ناسنین اور ابراہیم کے پاس جا کر ان دونوں سے ملنے کا اور اپنے اور بیلا کے بارے میں بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول امید وفا۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می۔